बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सवाल अस्सलामु अलैकुम। जवाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल आपकी तारीफ़। जवाब मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। देवबंद के करीब एक गांव का रहने वाला हूं। मेरा पुराना नाम प्रमोद कुमार है। एक मजहबी जाट घराने का फ़र्द हूँ। अब से 7.5 साल कबल मैंने इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12वीं क्लास तक तालीम हासिल की है। सवाल अपने ख़ानदान के बारे में बताएं। जवाब मेरे 3 भाई 1 बहन हैं। वालिदैन हयात हैं। जब मेरी उम्र 6 साल की थी मेरी वालिद ने सन्यास ले लिया था। वो गंगा के किनारे एक बड़ा आश्रम चलाते थे। हिंदू मज़हब के बड़े ज्ञानी और आलिम रहे हैं। इसके अलावा ख़ानदान में चाचा ताया और फिर भैया वगैरह हैं। हमारा ख़ानदान बड़ा ख़ानदान है। सवाल आपने कहा कि आपके वालिद हिंदू मज़हब के बड़े ज्ञानी रहे हैं, क्या आप नहीं हैं? जवाब अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया है। सवाल आपने कबूल इस्लाम का हाल सुनाएं। जवाब हकीकत यह है कि इस्लाम दीन फितरत है। जैसे कि हमारे हज़रत फरमाते हैं कि जिस तरह इंसान के पेट को भूख व प्यास लगती है और पानी और खाने के बगैर आदमी बेचैन रहता है, इसी तरह इंसान की रूह की आत्मा को दीन इस्लाम खुसूसन तौहीद खालिस की तलाश और बेचैनी रहती है। मुझे बचपन से ख्याल आता था कि जिस मालिक ने इस दुनिया को बनाया है उस तक किस तरह पहुंचा जाए। बहुत से धर्म गुरुओं से मैं बात करता था मगर इत्मीनान नहीं होता था। एक हाफिज़ साहब से मेरा रब्ता हुआ तो मैंने उनसे भी इस तरह के सवालात किए। उन्होंने इस्लाम के बारे में मुझे बताया जो मुझे अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा इस्लाम की पाकी का निज़ाम मुझे बेहद पसंद आया। मुझे ख्याल आता था कि पेशाब पखाना ऐसी गंदी चीज़ें हैं कि आदमी जहाँ पर ये हो वहाँ खड़ा होना पसंद नहीं करता। जब ये पेशाब इंसान के कपड़ों और जिस्म को लगेगा तो इंसान कैसे पुत्र पाक हो सकता है, और मालिक तो बड़ा पुत्र पाक है। वो नापाक इंसान को कैसे मिल सकता है? पाकी की इस चाहत और पसंद के ज़रिए मेरे अल्लाह ने मेरे दिल को कुफ्र और शिरक से पाक कर दिया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हाफिज़ साहब मुझे फुल्लत हज़रत के पास लाए। फिर मैंने 4 महीने जमात में लगाए और खूब मेहनत से दीन सीखा। फिर हज़रत मौलाना मुझे चांचक ज़िला चमन्ना नगर भेज दिया। वहाँ मदरसे में मैंने कुरान शरीफ, तजवीज़ और दुनियात पढ़ी और बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद 2 साल से फुल्लत में हूँ। सवाल कबूल इस्लाम के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जवाब एक आदमी जब अपना सब कुछ छोड़कर नए माहौल में आता है तो उसको परेशानी तो होती है। मुझे भी इससे वास्ता पड़ा। कहीं बार कहीं रोज़ तक फाका करना पड़ा। मेरे लिए सबसे तकलीफ़ की बात मुसलमान भाइयों के सवालात और हर आदमी का इंटरव्यू लेना था। मगर इन सब के बावजूद मैंने जिस कीमती ईमान को कबूल किया था उसके लिए ये परेशानियाँ कोई ज़्यादा नहीं लगीं। सवाल सुना है आप एक बार गुस्से में आकर कहीं चले गए थे, फिर आपके दोबारा आने का ज़रिया क्या बना? जवाब अपनी नासमझी और कुछ लोगों के मुसलसल सवालात से तंग आकर मैं गुड़गांव एक ईसाई मिशन में चला गया था। असल में मेरी गलती ये थी कि मैं समझता था कि मैंने इस्लाम कबूल किया है तो मेरे मसाइल का हल करना मुसलमानों की ज़िम्मे है, और कबूल इस्लाम को मैं शैतान के बेकाबे में मुसलमानों पर एहसान समझने लगा था। मगर मेरे अल्लाह का करम था कि मेरा अकीदा ठीक रहा। गो मैं ज़हर में ईसाई मिशन से जुड़ गया था। वहाँ के हाल को देखकर भी मुझे इस्लाम की कदर बढ़ी और सबसे ज़्यादा मेरे हज़रत की माँ से ज़्यादा ममता और शफ़क़त बल्कि उनकी रूहानी तवज्जो मुझे मगनातीस की तरह खींचती रही। मैं वहाँ बेचैन रहता था और फिर बिल-इख्तियार मुझे फुल्लत आना पड़ा। खतौली आकर मैंने हज़रत को फ़ोन किया। हज़रत ने फुल्लत बुलाया। मैंने अपना हुलिया बदल लिया था। मुझे शर्म आ रही थी मगर हज़रत ने मस्जिद में बुलाया और जामे मस्जिद में गले लगाकर खूब रोए और मुझे समझाया। दोज़ख की आग का खौफ दिल में बिठाया और मुझे कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि ईमान को तुम मुसलमानों पर एहसान समझ रहे हो। हज़रत ने कहा कि अगर एक इंसान किसी डूबते इंसान को या आग में जलते आदमी को उस पर तरस खाकर डूबने या आग में जलने से बचा ले और उसको वहाँ से निकाल ले, और डूबने और जलने वाले से बचने वाला आदमी उससे ये कहे कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए अब मेरे सारे मसाइल आपको हल करने हैं, मेरी रोटी कपड़े और सारी ज़रूरियात का इंतज़ाम आपको करना है, तो उस आदमी की कैसी गलत बात है?
الحمدللہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے صلاۃ التوبہ پڑھی۔ سوال: اسلام میں آ کر آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ جواب: اسلام میں آ کر میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے جب بھی اپنے ایمان کا خیال آتا ہے تو مجھے اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے کو جی چاہتا ہے، اور اس خیال سے کہ کہیں مجھے میرے اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی اور حضرت کے پیار و محبت کی وجہ سے میں عیسائی مشن سے نہ نکلتا اور اس میں میری موت آ جاتی تو کیا ہوتا، اور میرا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے جیسا دیکھیں اس وقت ہو رہا ہے۔ سوال: آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، ان کے قبول اسلام کا کچھ حال بھی سنائیں۔ جواب: ہمارے حضرت نے میرے خاندان کے بارے میں معلوم کیا۔ جب میں نے ان کے سنیاس لینے اور آشرم کا حال بتایا تو انہوں نے مجھ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ ہمارے حضرت کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر نو مسلموں کو کار دعوت پر نہ لگایا جائے تو ان کا پریشانیوں سے گھبرا کر مرتد ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ انہوں نے مجھے والد صاحب کے پاس جانے کے لیے کہا اور مولانا عمران مظہری کو میرے ساتھ بھیجا۔ ہم آشرم پہنچے تو میرے والد نے پہچان لیا، مگر وہاں کے ماحول کی وجہ سے اظہار نہیں کیا۔ ہم نے ان کو گرو کا حوالہ دیا، جس کو بہانہ بنا کر شفقت پدری میں انہوں نے ہماری بہت خاطر کی۔ چلتے وقت دونوں کو 100 روپے بھی دیے اور پھر آنے کو کہا۔ ہم لوگ پھولت آئے تو حضرت نے کارگزاری سنی اور اس پر افسوس کیا کہ آپ نے دعوت کیوں نہیں دی، اور دوبارہ جانے کو کہا اور پھولت کی دعوت دینے کو کہا۔ ہم دوبارہ گئے اور دعوت تو دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھولت کے لیے وعدہ لیا اور حضرت کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دے کر آ گئے۔ انہوں نے 1 ہفتے بعد آنے کا وعدہ کر لیا۔ 1 ہفتے بعد میں ان کو لینے گیا۔ شروع میں ماحول سے مانوس کرنے کے لیے ان کو چانچک مدرسے میں رکھا۔ 2 روز بعد پھولت پہنچے۔ وہ آپ کی امانت کتاب سے بے حد متاثر ہوئے اور حضرت سے ملنے کو بے حد چین تھے۔ رات کو 1 بجے حضرت سفر سے آئے، صبح 8 بجے حضرت سے ملاقات کی۔ میرے والد کو حضرت نے دیر تک گلے لگایا، پھر تنہائی میں باتیں کی اور تھوڑی دیر کے بعد خوشخبری ملی کہ میرے والد نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہم لوگوں نے تفصیلات معلوم کی تو حضرت نے بتایا کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کی اور پھر ان سے کہا کہ آپ ماسٹر اسلام کے والد ہونے کی وجہ سے میرے بھی والد کی طرح ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ آپ انجانے میں ایک ایسے راستے پر جا رہے ہیں جہاں آگ کا الاؤ جل رہا ہے اور آپ اس میں کسی وقت بھی گر کر جل جائیں گے تو میرا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ بڑے دکھ میں رہیں گے۔ تو میں نے عرض کیا، جب مجھے یقین ہے کہ ایمان کے بغیر مکتی نجات نہیں اور موت کا کچھ پتہ نہیں کون سا سانس آخری ہو، تو مجھے کس قدر تکلیف ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ بے شک بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ بس آپ کے اختیار میں یا تو ایمان قبول کر کے ہمیں چین دلا دیں یا اس طرح تڑپتا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے تو آپ کی امانت پڑھ کر طے کر لیا تھا کہ مجھے ایمان لانا ہے۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ جب ان کی کتاب پڑھنے میں ایسا آئندہ مزہ اور پریم ملا ہے تو ان سے ملنے میں کیا آئندہ مزہ ہوگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی مہان آتما ہے جو ایشور نے دھرتی والوں کے ادھار کے لیے بھیجی ہے، اور اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے مسلمان کر لیں اور میں بھی مسجد میں اللہ اللہ کروں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ میرے شاگرد ہیں جو مجھ سے اس لیے چڑے ہیں کہ میں ان کو شانتی کا سچا راستہ بتاؤں گا۔ ان کا بھی حق ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں مگر ابھی زہر نہ کروں اور وہاں جا کر اپنے لوگوں سے کہوں کہ گنگا کی ترائی میں ہماری صحت اچھی نہیں ہے، اب ہم پہاڑوں کے پاس اچھی آب و ہوا میں آشرم بنائیں گے۔ پھر ان کو بھی ساتھ لائیں اور ان کو سچائی بتائیں، آپ جیسا کہیں ویسا ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ صورت بہت اچھی ہے، آپ پہلے کلمہ پڑھ لیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور عبداللہ نام تجویز ہوا۔ الحمدللہ۔ سوال: پھر اس کے بعد ان کا کیا ہوا؟ جواب: حضرت کے درد نے ان کو شکار کر لیا، بار بار وہ حضرت کے گلے لگتے تھے۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں، ہندی کا قرآن دلوا دیں۔ میں نے قرآن پڑھا ہے مگر اس وقت میں نے مسلمانوں کا دھرم گرنتھ سمجھ کر پڑھا تھا، اب میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میرے مالک مجھ سے کیا کہتی ہیں۔ اس کے بعد وہ آشرم چلے گئے، اپنے 2 چیلوں کے ساتھ وہاں پر کچھ دن جمنا نگر کے مدرسے میں رہے۔ ان کے دونوں چیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک چیلے کی بات آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ساڈھورا میں ایک ہندو نائی کے یہاں اپنی جٹھائیں بال کٹوانے کے لیے پہنچا تو نائی نے کہا کہ کیا تمہارے سر میں جو ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نائی نے معلوم کیا تو پھر بال کیوں کٹوا رہے ہو؟
اس نے بغیر جھجک کہا کہ اصل میں مسلمان ہو گیا ہوں اور شرک اور کفر کی ہر چیز کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جٹائیں بال کٹوا رہا ہوں۔ افسوس ہے کہ ابھی میرے والد کے لیے کسی جگہ کا نظام نہیں ہو سکا، مگر الحمدللہ وہ بہت مضبوط ہیں اور بے چین ہیں، قرآن شریف پڑھتی ہیں اور ذکر کرتی ہیں۔ سوال: جزاک اللہ، آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں پر کام کیا اور اس کے کیسے اچھے اثرات ہوئے؟ جواب: میرے حضرت نے مجھے متوجہ کیا۔ شروع میں میرے گھر والے مجھ سے نفرت کرتے تھے، مگر جب میں نے ان کے لیے دل سے ہدایت کی دعا کی اور ہمدردی میں دعوت کی نیت کی تو حالات بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ داعی کے ساتھ غیبی مدد آتی ہے اور اللہ راستے کھولتی ہیں۔ ہم فضول میں ڈرتے ہیں، اب سب رشتہ داروں کے یہاں میرا آنا جانا ہے، وہ میرا بہت احترام کرتی ہیں، غور سے بات سنتے ہیں، بلکہ ایک طرح کی عقیدت سے ملتی ہیں، آپ نے دنیاوی مسائل میں دعا کو کہتی ہیں۔ میں نے حضرت کی کتاب آپ کی امانت ان کو دی، کچھ لوگ بہت قریب ہو گئے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان میں سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، ان میں بعض لوگ بہت پڑھے لکھے اور بڑے عہدوں پر ہیں۔ سوال: آپ کھلت میں دن رات مسجد اور دعوت سے جڑے رہتی ہیں، یہ جذبہ آپ میں کس طرح پیدا ہوا؟ جواب: میرے حضرت کا صدقہ ہے، انہوں نے ہمارے دل میں یہ بات بٹھائی کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد دعوت اور دین کی خدمت ہے، روزگار اور دوسری چیزیں زندگی کی ضروریات ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بزرگوں کی بستی پھولت ایک اسلامی بستی بن جائے تاکہ لوگ یہاں آ کر اسلام کو جان لیں اور قبول کریں۔ سوال: آپ مسلمانوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب: میں حقیر آدمی پیغام تو کیا دے سکتا ہوں، بس میں اپنے بھائیوں سے درخواست کر سکتا ہوں۔ ایک درخواست یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر سب کو وصیت کی تھی کہ یہ دین ہر غائب شخص تک پہنچا دیا جائے۔ ختم نبوت کے بعد یہ کار دعوت اسلام کی سب سے بڑی شان کے طور پر ہمیں ملا ہے، اور اس کام میں غفلت اور ایمان کو لوگوں تک نہ پہنچانے کی وجہ سے ہمارے حضرت کے بقول ہر منٹ میں 313 ہمارے بھائی کفر اور شرک پر مر کر ہمیشہ کے لیے آگ کا ایندھن بن رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، اگر نہ جانے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں تو اس سے ان کا حق ختم نہیں ہوتا۔ ہماری ترقی اور نجات کا واحد راستہ دعوت ہے۔ ہمارے نبی سے عشق کا دعویٰ اور آپ کی ایک پیار بھری وصیت اور آخری نصیحت اور خواہش کا ہم نے خیال نہ رکھا، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ انسان ایک سماجی جاندار ہے، اسے جینے کے لیے ایک سماج کی ضرورت ہے۔ ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو بڑے سہارے اور گلے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگل بیاباں میں وہ لوگوں اور مسلمان بھائیوں کا سہارا تکتا ہے۔ ہر نئے آنے والے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ وقتی طور پر کچھ مدد کر کے، کچھ صدقہ خیرات دے کر اس کو بھکاری بنانا یا اس کی عادت بگاڑنا ٹھیک نہیں۔ اگر ایک مسلمان بھائی مدینے کی مواخانہ کا نمونہ بن کر ایک مہاجر بھائی کی فکر کو اوڑھ لے، اس کو قرض دے کر یا شرکت کر کے اس کو پیروں پر کھڑا کرانے کی کوشش کرے تو اس کے خاندان کو دعوت دینا آسان ہو جائے، اس کو تسلی بھی ہوگی۔ اس کے لیے کچھ روز ہمارے حضرت کے ساتھ آ کر محبت اور ممتا سیکھنی چاہیے۔